अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल एक ऐसा चैनल जहाँ मिलते हैं आपको बेशुमार मज़ेदार इंटरेस्टिंग नावल्स, और ऐसा ही एक नावल जो आप सबका फेवरेट है मैं लेकर आई हूँ उसकी एपिसोड। लेकिन नावल का नाम और एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स के वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल दर-ए-आइना इश्क एपिसोड 52। नबिहा को ड्राइवर के साथ रुखसत करके वो महराज लशारी के कमरे में आई, जहां अजान एक बार फिर उनको मनाने की कोशिश में था। वो काफ़ी नरम पड़ चुके थे मगर उनके अंदाज में थोड़ी खफगी अब भी थी। अलीना ने भी अपने तौर पर काफ़ी कोशिशें की थीं मगर महराज लशारी अब उनकी बातों में नहीं आने वाले थे। वो दोनों शायद भूल गए थे कि अगर वो दोनों ज़िद्दी थे तो सामने भी उनका बाप था। कल ज़ोहेब आ रहा है, उसके बाद ही मज़ीद बात होगी, वो कहकर अपने बैक ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मौन गए थे, जिसका मतलब साफ था कि वो अब इस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। वो दोनों एक बार फिर मायूस होकर वहाँ से निकल आए थे। ज़िद्दी लाशारीस। अलीना बाहर निकलती बुड़बुड़ाई, बहुत देर लगा कर ये एहसास नहीं हुआ तुम्हें? अजान कहाँ लुक़मा देने से बाज रहता। हो गया है, और ये भी पता चला है कि कुछ लाशारीस ज़िद्दी के साथ साथ बद दिमाग और सरफिरे भी हैं। अलीना ने तड़क का जवाब देने के साथ जतलाती नज़र अजान पर भी डाली तो दो पलकों वो लाजवाब हुआ था। तो क्यों बददिमाग और सरफिरे लोगों से उलझती हो? कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद जवाब भी उसी के अंदाज में आया था, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा सरफिरी हूँ। कंधे झटकते शाने बेनियाजी से कहा गया। बेशक, अजान ने खुले दिल से उसकी बात की तायद की थी। बाय द वे, ये शॉपिंग का कहकर कौन सा खेल खेलने लगे हो? माथे पर बल डाले अलीना ने इस्तफ़सार किया था। वो इतना तो समझ गई थी कि अजान का ये अचानक प्लान बिला वजह नहीं, और आजकल वो दोनों ही एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। तुम ही तो चाहती थी मेरे साथ शॉपिंग पर जाना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। अजान ने एहसान जताते हुए लहजे में कहा तो अलीना के माथे पर बल गहरे हुए। फरमाइश जब की थी तब तुमने बड़ी मोहब्बत से रिजेक्ट कर दी थी, तो अब क्या सोचा है? अलीना ने उसे कुरेदा। जो सोचा है वो बताना नहीं है, करके दिखाना है। आँख का कोना दबाकर कहता वो अलीना को सोचों में डूबा छोड़कर वहाँ से जा चुका था, जबकि अलीना गहरी सोच में गरक अजान के इरादों को सोचे जा रही थी। ज़ोहेब के घर आते ही महराज लशारी की अदालत एक बार फिर सज गई थी। नबिया और आवेज़ को भी तलब किया गया था क्योंकि उस दिन वो अजान के साथ थे। ज़ोहेब को घर आने तक इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं था। घर आकर भी वो महराज लशारी का रवैया उसे अजीब लगा और नवीन बेगम से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। महराज लशारी ने सच उनसे भी नहीं कहा था, बस वो इतना जानती थी कि ज़ोहेब के मुतालिक कोई बात है जो अजान ने अलीना से किसी के सामने ना लाने का वादा लिया था, और वो क्या बात थी ज़ोहेब अच्छे से जानता था। अब सभी को अजान का इंतज़ार था, जिसे लाने का ज़िम्मा अलीना ने निहाल को दिया था। उन दोनों के आते ही सभी में नज़रों का तबादला हुआ और अजान कुछ मुस्तरब सा चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। अजान आ गया है, अब बात का आगाज़ करते हैं। ज़ोहेब, मेरे हर सवाल का मुझे वाज़ेह और सच जवाब चाहिए। महराज लशारी ने ज़ोहेब को देखते बात का आगाज़ किया तो वो सर इस बात में हिलाता उन्हें देखने लगा। क्या वो फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुमने पैसे देकर बनवाई थी? महराज लशारी का सवाल बहुत वाज़ेह था। अजान ने नज़र उठाकर ज़ोहेब की जानिब देखा तो अलीना भी बेचैनी से इस सवाल के जवाब के इंतज़ार में थी। ये आप क्या कह रहे हैं महराज? नवीन बेगम ये सुनकर हैरान हुई थी। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मैं ज़ोहेब को सुनना चाहता हूँ। महराज लशारी ने सख्ती से नवीन बेगम को टोक दिया। ज़ोहेब, आंसर मी। महराज लशारी कदरे बुलंद आवाज़ में गोया है। जी बाबा, ये सच है, ज़ोहेब ने नज़र चुराते हुए कहा, और अगले ही पल ज़ोहेब के गाल पर पड़ने वाले जन्नाटेदार थप्पड़ ने उन सबको हैरान किया था। ज़ोहेब आंखें मीच से ज़ब्त कर गया। अलीना ने बेसख्ता अजान की जानिब देखा, जो उसे ही देखता सर नफ़ी में हिलाने लगा था। वो यही तो नहीं चाहता था। अभी तो एक सच्चाई खुली थी और बाकी की सच्चाई वहाँ मौजूद हर फर्द पर कौन कौन सी बिजली गिराने वाली थी, इससे अजान भी नावाकिफ़ था। नवीन बेगम भी हैरत से शौहर को देख रही थी। आज ज़िंदगी में पहली बार महराज लशारी ने अपने बच्चों में से किसी पर हाथ उठाया था। आवेज़, नबिहा और निहाल ने बेचैनी से पहलू बदले थे।
ज़ोہیب لاشاری اس سب کے بعد کیا کرنے والا تھا؟ آئی کانٹ بلیو دس ज़وہیب، اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ کیا چھپانا چاہتے تھے؟ معراج لاشاری پھر غصے سے دھاڑے۔ ان کے اگلے سوال کے بعد خاموشی کا طویل وقفہ آیا۔ وہ برہمی سے ذوہیب اور اذان کو دیکھے جا رہے تھے جو خاموش کھڑے نظر چرا رہے تھے۔ ذوہیب، میں پوچھ رہا ہوں ایسا کیوں کیا تم نے؟ سابقہ انداز میں ایک اور سوال آیا۔ وہ بابا، ذوہیب نے اذان کی جانب دیکھا جو اسے نظر چرا رہا تھا۔ آج اذان کی وجہ سے ہی ذوہیب کو پہلی بار معراج لاشاری سے تھپڑ پڑا تھا، مگر پہلی بار ذوہیب کو اس بات پر غصہ نہیں آیا تھا کیونکہ وہ نادم تھا۔ آئی نو میں نے غلطی کی ہے بابا، مگر میں صرف آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ ذوہیب نے بنا غصہ کے ندامت بھرے انداز میں باپ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سب نے استفہامیہ نظروں سے ذوہیب کی جانب دیکھا تھا۔ کیسی تکلیف سے؟ میرے جیتے جاگتے بچے کو مرا ہوا ثابت کر کے کس تکلیف سے بچانے کی بات کر رہے ہو؟ اور کمال خان سے اس کی اولاد کا آخری دیدار چھین کر کون سا اچھا کام کیا ہے تم نے؟ معراج لاشاری غصے سے اپنے ہاتھ جھٹک گئے۔ وہ اندر ہی اندر دہکنے لگے تھے۔ بابا، مجھے لگا تھا وہ سچ میں اذان ہے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اذان کے ایکسیڈنٹ کی وجہ جانیں۔ ذوہیب کی بات پر اذان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ رقم ہوئی تھی۔ باقی سب کے ساتھ علینا بھی ڈھیروں سوال لیے ان دونوں میں نظریں گھما رہی تھی۔ کیسا سچ؟ معراج لاشاری نے پھر سوال کیا۔ ڈیڈ، وہ اذان نے کچھ کہنا چاہا جسے معراج لاشاری نے درستگی سے ٹوک دیا۔ فی الحال خاموش۔ جب پہلے کچھ نہیں بولے تھے، سب کے پوچھنے پر اپنی زبان کے قفل نہیں کھولے، تو اب بھی خاموش رہو۔ ان کے لہجے نے سب کو حیران کیا۔ آج سے قبل نہ وہ ایسے غصے میں آئے تھے اور اذان سے اس لہجے میں بات کرنا بھی غیر یقینی تھا۔ اذان کو دہکتی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ واپس ذوہیب کی جانب مڑے، جو سمجھ گیا تھا کہ انہی حالات سے بچنے کے لیے اذان نے علینا سے وہ وعدہ لیا ہوگا۔ ایسا کیا تھا جو تم چاہتے نہیں تھے کہ میں جان پاؤں؟ معراج لاشاری نے سوال دہرایا۔ یہی کہ اذان ڈرنک کر کے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ذوہیب کی بات پر اذان کو جھٹکا لگا۔ وہ بے یقین سا ذوہیب کو دیکھے جا رہا تھا جو اتنا بڑا جھوٹ اتنے آرام سے بول گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ جان جائیں کہ اذان ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے جس کو ہمارے مذہب اور خاندان میں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایسی چیزوں سے کس حد تک نفرت کرتے ہیں ڈیڈ، میں جانتا تھا۔ معراج لاشاری تو ناسمجھی سے اذان کو دیکھ رہے تھے اور علینا کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ کچھ دن پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا تھا جسے شاید وہ فراموش کر بیٹھی تھی جب اذان کے وجود سے اٹھنے والی مہک کو یاد کرتی ذوہیب کے دعوے کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر کچھ لمحوں کے لیے ہی۔ نبیہ اور آویز کو ذوہیب کی بات خود کو بچانے کا بہانہ لگی تھی، جبکہ نوین بیگم تو بنی لاشاری خاندان کے وارثوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھ کر گنگ سی ہو گئی تھیں۔ سیریسلی ذوہیب، میں تمہارے کیے پر پردے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اور لک ایٹ یو، تم مجھ پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ ایسا الزام تم مجھ پہ لگا کیسے سکتے ہو؟ اذان طنزیہ لہجے میں کہتا ذوہیب کی جانب بڑھا تھا، جبکہ معراج لاشاری خاموشی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ میرا مقصد تم پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، ذوہیب نے نرمی سے کہا۔ تو کیا ہے مقصد ذوہیب؟ جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ مجھے ایسی کسی چیز کی عادت نہیں ہے، تو مجھ پر یہ الزام لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اذان کی آنکھوں میں بلا کی سختی تھی۔ اس سے پہلے کبھی معراج لاشاری نے اسے ذوہیب سے بات کرتے ہوئے اتنا مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ذوہیب کی بات میں سچائی نہیں ہے۔ اذان نے اگر ایسی حرکت کی ہوتی تو کم سے کم وہ نظر چراتا یا ذوہیب کو خاموش رہنے کو کہتا۔ الزام نہیں لگا رہا، سچ ہے۔ ذوہیب نے ماتھے پر بل ڈالے اپنی بات پر زور دیتے اذان کو گھورا تھا۔ تم کہو ذوہیب، میں پورا سچ سننا چاہتا ہوں۔ معراج لاشاری نے پھر سوال کیا تو اذان بھی سر ہلاتا استفہامیہ نظروں سے ذوہیب کو دیکھنے لگا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ذوہیب اب اس کہانی کو کیا رخ دیتا ہے۔ بابا، مری میں علینا اور اذان کی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ اذان نے علینا کو پرپوز کیا تھا، جس پر علینا نے اسے منع کر دیا اور اس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس سے اذان بہت ہرٹ ہوا تھا اور اس نے ڈرنک۔ یہ تم کیا بول رہے ہو ذوہیب؟ اب کی بار علینا نے ذوہیب کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں فقط بے یقینی ہی بے یقینی تھی، جبکہ اذان استہزاء سے بھرپور نظریں ذوہیب پر گاڑے ہوئے تھا۔ باقی سب تو فقط خاموش تماشائی بنے رہے۔ میرے اور اذان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اذان کو دیکھتے علینا نے مضبوط انداز میں کہا تو ذوہیب چونکا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہمارے بیچ تلخ کلامی ہوئی تھی، مگر تمہاری یہ کہانی بالکل جھوٹی ہے۔ علینا کی اس بات پر ذوہیب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں اذان سے وہ پیپر سائن کروا کر تمہیں کال کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ علینا کی بات پر اذان کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ کال علینا نے ذوہیب کو کی تھی تو وہاں حشام کیوں آیا تھا؟
اذان علینا کو دیکھتے خود کلامی کی۔ کیسے پیپرز؟ معراج لشاری کی آواز نے اذان کی سوچوں پر بن ڈالا، جو اس وقت چکراتے سر کے ساتھ اس روز ہوئے واقعے کو سوچے جا رہا تھا۔ علینا کی وہ کال اور اس سے نکلتا نتیجہ اسے مشکوک کرنے کو کافی تھا، اور وہ کال تو اس شخص کو کی ہی نہیں گئی تھی جو وہاں آیا تھا اور جس کا علینا کے بلاوے پر آنے کا دعویٰ اذان لشاری کو حیران کر گیا تھا، اور اس کے بعد جو دعوے وہ شخص کرتا آیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کیسے پیپر سائن کروائے تھے تم نے اذان سے؟ معراج لشاری نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ جو ایک بات کا جواب جاننا چاہتے تھے وہ انکشافات کی بمباری سے بری طرح ہل گئے تھے، مگر یہ تو ابتدا تھی۔ لاہور کے فارم ہاؤس کے پیپرز۔ بولنے والا زہیب تھا۔ معراج لشاری کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زہیب کو 2-4 تھپڑ اور مار دیتے، مگر اس وقت ان کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے، جن کی اولاد چوری چھپے اپنے ہی خون سے ایسی ناانصافیاں اور زیادتیاں کرتی رہی اور ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ نوین بیگم بھی حیران اور نادم سے ان کی جانب آئی تھیں۔ ان کی ماضی میں زہیب کو اذان سے بہتر بنانے کی کوشش یہ رنگ لائی تھی۔ اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر میں نے اذان سے وہ فارم ہاؤس اپنے نام کرنے کو کہا تھا جو اذان کی ملکیت تھا۔ اسی بات پر ان دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور پھر کیا زہیب؟ کہو، میں تمہاری کہانی تو سنوں، مجھے بھی تو پتہ لگے کہ جس بھائی کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے وہ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے کیا کہانی گڑھے گا۔ علینا کا لہجہ طنزیہ اور چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے۔ تم نے اذان کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ تم… زہیب کچھ کہتا کہتا خاموش ہو گیا تھا۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد اسے اپنی سمجھ بوجھ پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اپنے لفظوں کے کھوکھلے ہونے کا احساس تو اسے بھی ہونے لگا تھا۔ میں کیا زہیب؟ علینا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے استفسار کیا، جبکہ اذان تو فرش پر نظر گاڑے اور ہی جوڑ توڑ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اسے زہیب کی کہانی میں دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ کہانی سراسر جھوٹی تھی کہ تم حشام کو پسند کرتی ہو اور اسے شادی کرنا چاہتی ہو۔ زہیب نے بات اس انداز میں کہی تھی جیسے وہ علینا کے سوال کا جواب نہیں بلکہ علینا سے محبت سوال تھا۔ ونڈرفل! میں اس حشام کو پسند کرتی ہوں؟ اگر ایسا تھا تو میں نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اذان کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد بھی کیوں اذان کی موت کا ماتم کرتی رہی؟ اس کو لے کر بھی کوئی کہانی ہے زہیب؟ تو سنا دو۔ تمہاری بہن کی جو تھوڑی عزت بچی ہے سب کے سامنے اس کا جنازہ بھی نکال دو۔ اب کی بار علینا بھائی کے عین سامنے جاتی اس کا گریبان تھام کر غصے سے ہانپتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جبکہ زہیب بے زبان سا ماتھے پر بل ڈالے علینا کو دیکھے جا رہا تھا۔ حشام اس سے کچھ غلط بیانہ کر چکا ہے، یہ تو زہیب کچھ وقت پہلے ہی جان گیا تھا، اور اب ان باتوں کی حقیقت بھی اس کی نظر میں بدل گئی تھی۔ بولو نا زہیب، میں کیوں نہیں گئی حشام کے پاس جب وہ 2 سال تک میرے پیچھے پڑا رہا؟ تم تو گواہ ہو اس بات کے۔ علینا نے نم آنکھوں کے ساتھ چلا کر زہیب سے سوال کیا تو نوین بیگم جلدی سے آگے آئیں اور علینا کو خاموش کرواتی اس کا ہاتھ زہیب کے گریبان سے ہٹا گئی تھیں، جبکہ زہیب تو بے زبان سا وہیں کھڑا اذان کو دیکھے جا رہا تھا۔ زہیب کے چہرے پر پھیلی بے یقینی اس بات کا ثبوت تھی جو وہ کہہ رہا ہے وہ کہانی کم سے کم اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے، جس کا احساس اب اذان کو بھی ہونے لگا تھا۔ علینا نے زہیب کو کال کی تھی اور حشام وہاں آیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ساری کہانی یقیناً اسی نے زہیب سے کہی ہوگی۔ اسی نے ہم تینوں کو گمراہ کیا اور ہم سب اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھے۔ اذان ایک نقطے پر پہنچتے ہوئے کہنے لگا، اور میں ایسے کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ علینا نے اسے بلایا اور پھر… اذان زہیب سے قیدا شرمندگی سے علینا کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں سے بہتا سیل رواں اذان کو ایک بے نام سی آگ میں جھلسا رہا تھا۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوا اور حشام نے کیا کہا یا کیا کیا، وہ سارا جھوٹ اذان کا منہ چڑھانے لگا تھا۔ پھر کیا اذان؟ علینا اب اذان کی جانب آئی تھی، جس کی آنکھوں میں علینا کو فقط پشیمانی ہی پشیمانی نظر آ رہی تھی۔ بالآخر وہ اس حقیقت تک پہنچ ہی گئی تھی جو اذان کی ناراضگی اور بدگمانی کی وجہ تھی، مگر اس کے کھاتے میں لکھے جانے والے سارے جرائم ابھی اس کے سامنے نہیں آئے تھے۔ ایسا کیا کہا تھا حشام نے؟ علینا نے اپنے آنسو پر ضبط کرتے اذان سے استفسار کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ حشام نے ان کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کے لیے کیا کہا تھا۔ سبھی ایک بار پھر استفہامیہ نظروں سے اذان کو دیکھنے لگے، جو لب کچلتا کہیں غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ کیسے حشام کے جھوٹ پر بنا تصدیق کے کان دھر سکتا تھا؟ مگر شاید اس وقت اس کی اپنی روح بھٹکی ہوئی تھی، اور حشام نے وہ جھوٹ جس وثوق اور ثبوتوں کے ساتھ بیان کیا تھا وہ اذان کو توڑ گئے تھے۔ اس سمے یادوں کی بندوق سے کتنی ہی گولیاں چلیں اور اذان کا ذہن چھل نہیں ہوا تھا، اور اگر اس نے کچھ کہا ہی تھا تو تم مجھ سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ تم نے تو اس کی باتوں پر یقین کر کے ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور علینا نے اذان سے شکوہ کیا، جبکہ اذان تو بے زبان سا بس وہیں کھڑا رہا۔
ہشام نے تم سے جھوٹ بولا، سمجھ میں آتا ہے، مگر اس نے یہ جھوٹ زہیب سے کیوں کہا کہ تم ڈرنک کر کے ڈرائیو کر رہے تھے؟ اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی نظر میں تم مر چکے تھے تو وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ پوسٹ مارٹم ہو؟ معراج اشاری نے اذان کی جانب آتے اسے کندھوں سے تھامتے استفسار کیا۔ ان کا اذان کا رویہ اور معراج اشاری کی سوچ جس سمت اشارہ کر رہی تھی وہ ان کے لیے حیران کن تھی۔ وہ اذان سے مختلف سوال پوچھ رہے تھے مگر اذان کچھ نہ بولا، بس معراج اشاری کے ہاتھ آہستہ سے اپنے کندھے سے ہٹاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ سب کی سوالیہ نظروں سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو ایک چیز اسے پریشان کر رہی تھی وہ تھی علینا کی آنکھوں میں نمی اور خود کی بدگمانی جو وہ اتنے وقت سے اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ کیا سمجھ بیٹھا تھا اور کیا کیا سوچتا رہا تھا جبکہ علینا بار بار اس سے سوال کرتی رہی تھی، مگر ہشام کی جانب سے لگائی گئی نفرت کی آنکھ میں کتنی دیر غلط فہمی کا پیٹرول ڈالتا اس آنکھ کو بڑھاتا رہا تھا جس نے اذان اشاری جیسے مثبت بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی جھلسا دیا تھا۔ نہال بھی فوراً اس کے تعاقب میں آیا تھا۔ اتنا غلط کیا ہشام نے، مگر اذان کو ایک بار واپس آ کر علینا اور زہیب سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ جو بھی بکواس ہشام کرتا رہا تھا اس کی تصدیق تو کرتا۔ نوین بیگم نے تبصرہ کیا مگر سبھی خاموش رہے۔ اس بات کا جواب تو اب ہشام کو ہی دینا ہوگا، آویز نے معراج اشاری اور زہیب کی جانب آتے ہوئے کہا تو اور زہیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا جو خود ہشام کے اتنے بڑے کھیل سے ناواقف تھا۔ اسے تو جو ہشام بتاتا رہا وہ آنکھیں بند کیے اپنی دوستی میں اس پر عمل کرتا گیا، اور اب اسے ہشام کا اپنے ساتھ کھیلا گیا کھیل سمجھ آنے لگا تھا۔ سب اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہوا تھا۔ ماضی علینا کی جانب سے ایک کال موصول ہوتے ہی زہیب نے خوشی میں ہشام کو کال کی تھی، جس کے ساتھ اس نے اذان سے وہ فارم ہاؤس اپنے نام کروانے کا پلان بنایا تھا، مگر زہیب اس بات سے انجان تھا کہ ہشام اسے چھپ کر چند دوسرے دوستوں کے ہمراہ کوئی اور ہی پلان بنا رہا تھا۔ زہیب مطمئن سے اپنے کمرے میں لیٹا اذان کے گھر آنے پر اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنے گزشتہ رویے پر معذرت کرنا چاہتا تھا کیونکہ کچھ دیر قبل ہی علینا سے اس سلسلے میں اس کی تفصیلی بات ہوئی تھی جو کہ زہیب کو کافی الجھی ہوئی اور ڈاؤن لگ رہی تھی۔ پوچھنے پر وہ فقط یہی کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے اذان سے رکھے گئے رویے پر شرمندگی ہے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ نادم تھے، یہ جانے بنا کہ کسی تیسرے کی چال انہیں ندامت کے اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلنے والی ہے۔ رات گئے ہشام کی کال موصول ہوئی تو وہ نیند میں بڑبڑاتا اس کی کال ریسیو کر گیا۔ جواباً جو بات ہشام نے کہی اس نے نہ صرف زہیب کی نیند اڑائی تھی بلکہ اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ وہ بنا کسی سے کچھ کہے رات کے کپڑوں میں ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ پورا راستہ اس نے کیسے کاٹا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ ہشام دیکھ، مجھ سے کچھ مت چھپا، جو بات ہے سچ سچ بتا دے، زہیب نے بے چینی سے ہشام سے استفسار کیا۔ زہیب، علینا جب وہ تیرے دیے ہوئے پیپرز لے کر اذان سے ملنے گئی تھی تو اذان نے انہیں سائن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ان دونوں میں جھگڑا ہوا، بلکہ اسی صبح وہ دونوں کافی لڑ چکے تھے، جو علینا نے تجھے بتایا بھی تھا۔ علینا نے مجبوراً اسے پیپر سائن کرنے کو کہا۔ اذان علینا کو لے کر کیا سوچتا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، مگر علینا نے اسے انکار کر دیا۔ اذان پیپرز کے بدلے میں علینا کو مانگ رہا تھا۔ وہ علینا سے فوری طور پر نکاح کی بات کر رہا تھا، جس پر علینا نے اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ وہ بس مجھ سے محبت کرتی ہے، جس پر اذان نے علینا کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کر دی۔ وہ حق جتا رہا تھا اپنا علینا پر، اور علینا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ ہشام پہلے سے سوچی ہوئی کہانی زہیب کو سنانے لگا جو زہیب کے لیے حیران کن تھی۔ نہ ہی اذان ایسا تھا اور نہ ہی علینا ہشام کو لے کر ایسا سوچ سکتی تھی، مگر اس وقت زہیب بس کانوں سے سن رہا تھا، دماغ کو اس نے کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیا تھا۔ علینا کے ہاتھ اٹھانے اور اذان سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے بعد اذان بہت ہرٹ ہوا۔ علینا نے مجھے کال کر کے ساری بات بتا دی۔ میں خود اذان سے بات کر کے اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ میں جب اذان کے پاس پہنچا تو وہ ڈرنک کر رہا تھا۔ ہٹ! اذان ایسا نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی نہیں، زہیب نے ہشام کو ٹوکا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا زہیب، ایسی حالت میں وہ خود پر کنٹرول کھو گیا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے لڑنے لگا، کہنے لگا کہ علینا کو کبھی میرا نہیں ہونے دے گا۔ وہ شراب کا عادی نہیں تھا زہیب، اس لیے تھوڑی سی بھی اس کی آواز چھین گئی اور وہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ میں اسی کے پیچھے تھا کہ کہیں وہ علینا کے پاس جا کر اسے پریشان نہ کرے، اور چرچ کے پاس پہنچتے ہی اذان کا شاید اپنی گاڑی پر کنٹرول نہیں رہا اور اس کی گاڑی اسی کھائی میں جا گری۔ ہشام نے اسے مزید بتایا۔ تو نے جا کر کیوں نہیں دیکھا، پولیس کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ زہیب نے سر تھامتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے چہرے پر اذان کو لے کر حقیقی معنوں میں فکر رقم تھی۔ میں گیا تھا زہیب، میرے قریب پہنچنے پر ہی اذان کی گاڑی میں وہ دھماکہ ہوا تھا اور اس کے آگے میں کچھ کرنے کی حالت میں نہیں رہا تھا۔ صبح ہی تو وہ صحیح سلامت تھا میرے سامنے، مجھے لگا اسی سب کا ذمہ دار میں ہوں، یہ جھگڑا میری وجہ سے ہوا ہے، بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو تم سے کہہ دیا۔ ہشام نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ گاڈ اذان، ہمیں صبح ہی پولیس کو اس بارے میں بتانا ہوگا۔
आई विश अजान को कुछ ना हुआ हो, ज़ुहैब ने परेशानी से मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। और फिर अगली सुबह हशाम की बातों में आकर उन्होंने अजान की गुमशुदगी की बात फैला दी। मगर अजान का एक्सीडेंट हुआ है और कहाँ हुआ है ये बात नहीं बताई गई थी, क्योंकि अगर वो ये बात पुलिस से कहते या मराज लशारी को पता चलता कि वो अजान के एक्सीडेंट से वाकिफ़ है तो मामला बिगड़ सकते थे, अलीना पर इल्ज़ाम आ सकता था। हशाम के बाद ज़ुहैब ने अलीना को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश की थी, जिसे नहायत बेजारी और सख्ती से इस सिलसिले में बात ना करने को कहा था। वो जो अपने अजान के साथ रवैये पर नादिम थी, अगर भाई से तफसीली बात कर लेती तो शायद ज़ुहैब ये नहीं सोचता कि अलीना का ये रवैया अजान के रवैये के मरहून मन्नत था, और ख़ुद वह अजान की गैर मौजूदगी के बारे में भी बाखबर होती। जब अजान की गाड़ी से एक झुलसी हुई लाश मिली और पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई, तब भी हशाम ने अपना क्या छुपाने की खातिर ज़ुहैब को कन्विंस कर लिया था कि वो पैसे देकर फेक रिपोर्ट बनवा ले। वजह पूछने पर हशाम ने उसे समझाया, देखो ज़ुहैब, अगर अजान की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो तेरे बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि अजान शराब जैसी किसी आदत का शिकार है। वो मर तो चुका है, अब ये सच जानकर उनकी अज़त बढ़ जाएगी, और अलीना और अजान में हुई बात अगर सामने आई तो वो कभी अलीना को माफ़ नहीं कर पाएंगे। वो अजान से तुम दोनों भाइयों से ज़्यादा अटैच थे। अलीना ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है ज़ुहैब, अगर अजान की मौत का सच सामने आया तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। तेरा अजान से वो पेपर साइन करवाना, और कहीं पुलिस या सबको ये ना लगे कि अजान की जायदाद के लिए तुमने ऐसा किया है। देखो ज़ुहैब, जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, मगर जो है उसे बर्बाद मत करो। चीज़ों पर पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है। न ही अजान गलत था और ना ही हम सब, बस वह गलत था। हशाम अच्छे से जानता था कि ज़ुहैब की सोचों को कैसे काबू में रखना है, और वो अपनी मंसूबे में कामयाब ठहरा था। उसके बाद ज़ुहैब ने वही किया जो हशाम उसे कहता आया था। बाद में अलीना का गिल्ट और उसका बदलता रवैया, हशाम को यकसर नज़रअंदाज करना, अगर ज़ुहैब के जहन में सवाल पैदा करता भी तो हशाम बस ये कह दिया करता था कि वो गिल्ट का शिकार है। छी तो जनाब, कैसा लगा आपको मास्टरमाइंड हशाम? मुझे तो बहुत गुस्सा आया हशाम के ऊपर, उसने ये सारा प्लान बनाया और बर्बादी फैला दी। खैर, बच्चे का तो हशाम भी नहीं, ज़ाहिर सी बात है, बुराई अपने अख्ताम को ज़रूर पहुँचती है, और बुराई का अंजाम बुराई होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, राइटर साहब ने आगे क्या लिखा है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।